अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर के वलीमे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत सबने देखी, उसकी तस्वीर आपने देखी होंगी। इस मौके पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की है जो अब रोज़नामा जंग में शाया हुई है, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है या जो मेरी बैनुल अक़वामी अहमियत है, ये पाकिस्तान की तारीफ है। आप इसको मेरी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ना समझें, मेरी बैनुल-अक़वामी अहमियत ना समझें, बल्कि इसको पाकिस्तान की अहमियत समझें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अहमियत और मईशत में इज़ाफ़ा हुआ है, जब से वो फ़ील्ड मार्शल बने हैं या मौजूदा हुकूमत या मौजूदा दौरे हुकूमत की वो बात कर रहे थे, अपने टेन्योर की बात कर रहे थे। आइंदा इस अहमियत को उन्होंने कहा और भी तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, अब हम वो मकसद हासिल करने की तरफ चल पड़ेंगे और वो मकसद जल्द हम हासिल कर लेंगे। अगर मेरी बैनुल-अक़वामी पहचान बनी है और तारीफ़ है तो दरअसल ये पाकिस्तान की तारीफ़ है, ये पाकिस्तान की पहचान है। आज पाकिस्तान की इस्लामी ममालिक में ख़ास अहमियत और मकाम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और दूसरा उन्होंने कहा हम दहशतगर्दों से निपट रहे हैं, निपटते रहेंगे, दहशतगर्दों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक छोटी-सी गुफ्तगू उन्होंने जुनैद सफदर के वलीमे पर की। अपनी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी बैनुल-अक़वामी अहमियत और बैनुल-अक़वामी जो उनकी ब्रांडिंग है, उस पर काफ़ी काम भी हुआ है। अब इंटरनेशनली उन्हें एक लीडर के तौर पे देखा जाता है। उसके ऊपर उनसे बस सब बातचीत हुई और उसके अलावा उनसे पाकिस्तान की मईशत और इस हवाले से हुआ, तो उन्होंने कहा आइंदा साल जो हैं वो बड़े इस्तेहकाम के साल हैं और पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। और हम इंशा अब तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो ये टेक्निकली छोटी-सी गुफ्तगू थी फील्ड मार्शल की। ये आपको ये बताती है कि फील्ड मार्शल मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं। वो अपनी कारकर्दगी से भी मुतमिन हैं और वो समझते हैं कि वो भी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उससे पाकिस्तान को की नेकनामी हो रही है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और माशी तरक्की की तरफ जा रहा है। हमारे वो दोस्त जो तरह-तरह की कहानियाँ जुड़ते थे, उनके लिए मेरा ख़्याल है इस गुफ्तगू में काफ़ी पैगाम है। हर फ़िक्रे को अलग-अलग करके पढ़ लें, तो उनको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि वो किस किस फ़िक्रे को कैसे देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अब 8 फरवरी के हवाले से भी आपसे बात करनी है। जो केपी और पंजाब का जो स मिलता है ना, वो अटक पे मिलता है कि अटक जो है पंजाब में एंटर होते हैं आप केपी से। तो डीपीओ अटक के ऑफ़िस में एक एक्सरसाइज़ हुई है कि अगर 8 फरवरी को पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान करती है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा? उसमें कंटेनर्स कहाँ लगाए जाएँगे? उनको कैसे निपटना है? अब ये बड़ी मानीखेज एक्सरसाइज़ेज़ हैं। कंटेनर्स को लगाकर भी देखा गया है, मोटरवे को बंद करनी कैसे बंद करनी है? जीटी रोड कैसे बंद करनी है? वो कटी पहाड़ी से कैसे रोकना है? आपको याद है गंडापुर के दौर में वो अटक को क्रॉस करके इस्लामाबाद पहुँच जाते थे। और फिर 26 नवंबर को तो वो डी चौक तक पहुँच गए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ऑपरेशन भी करना पड़ा और उनको वहाँ से डिस्पर्स करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ टेक्निकली कि कहीं न कहीं ऐसी इंटेलिजेंस इत्तलात आ रही हैं कि 8 फरवरी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात की जा सकती है। तभी तो डीपीओ अटक के दफ्तर में ये सारी एक्सरसाइज की गई है। वैसे तो अभी तक कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल मौजूद नहीं है। अभी तक पीटीआई ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल नहीं दी है। उन्होंने पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी है, इतवार का दिन है। लेकिन क्या फरवरी के करीब आने पर फरवरी के पहले हफ्ते में आप इस्लामाबाद की कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हुकूमत को ऐसी इत्तलात मिली हैं कि फरवरी के करीब आकर 2-4 फरवरी को इस्लामाबाद की कॉल दी जा सकती है और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है और जो केपी के अंदर सारी तैयारियां हो रही हैं, ये कहीं न कहीं इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारियां हैं। अब इस हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प खबर है। गंडापुर की जो टीम है, उसने सुहेल अफरीदी पर हमला कर दिया। देखिए, गंडापुर के सोशल मीडिया के हेड थे हैं खालिद खान सुपारी साहब। वो जब गंडापुर वज़ीर आला थे, तो उनके सोशल मीडिया हेड थे। अब सुहेल अफरीदी के सोशल मीडिया हेड हैं उमर फारूक साहब। उमर फारूक साहब के घर कल छापा पड़ा है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो घर पर नहीं थे, वो बच गए हैं। अब पहले तो खालिद खान सुपारी जो गंडापुर के सोशल मीडिया हेड हैं, उन्होंने सुहेल अफरीदी पर चढ़ाई कर दी कि आप कैसे वज़ीर आला हैं, कि पेशावर में पुलिस ने रेड कर दिया है वज़ीर आला की सोशल मीडिया टीम हेड पर, उमर फारूक पर
اور ایک بے بس وزیر اعلیٰ ہے جس کے قابو میں اس کی پولیس بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سہیل افریدی کے خلاف گنڈا پور کے حامی اکاؤنٹ سے ہم نے اٹیک دیکھا۔ پھر دوسری طرف سے جواب آیا کہ نہیں، یہ پولیس نے تو نہیں کیا ہے، یہ آئی ایس آئی اور ایف آئی اے نے کیا ہے، پولیس نہیں تھی وہاں، پولیس نہیں گئی، آئی ایس آئی اور ایف آئی گئے ہیں، اور سہیل افریدی نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے، ان کا عمر فاروق سے رابطہ بھی ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو گنڈا پور کے حامی اکاؤنٹس ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس ایس پی پشاور کو معطل کریں، آپ اس کو گھر بھیجیں۔ کیسے عمر فاروق کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا؟ کیا یہ سہیل افریدی کو میسج نہیں ہے کہ تمہارا سوشل میڈیا ہیڈ بھی ہم سے دور نہیں ہے، آپ مجھ کو بھی پشاور میں پکڑ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ سینیٹر جو خرم ذیشان تھے، ان کے گھر پر بھی حملہ ہوا تھا، تب بھی الزام آئی ایس آئی پر ہی لگایا گیا تھا کہ آئی ایس آئی نے کیا ہے۔ اس کے بعد سے ویسے ان کی ٹون تو کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، ورنہ وہ فوج مخالف بہت کر رہے تھے۔ اب عمر فاروق کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کے کوئی ماموں ناروے میں ہے، وہ وہاں سے فوج مخالف مہم چلاتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اور اس کی کچھ فیملی باہر ہے جو ساری فوج مخالف مہم چلا رہی ہے، اس لیے انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ گئی ہیں۔ لیکن بہرحال سہیل افریدی کے سوشل میڈیا ہیڈ عمر فاروق کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے۔ یہ بات پی ٹی آئی سے گنڈا پور گروپ سے باہر کی گئی، شاید سہیل افریدی گروپ اس کو باہر نہ کرتا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سنم جاوید کو پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا، جب بھی اداروں نے چاہا ہے انہوں نے پشاور میں کاروائی کی ہے۔ ویسے تو تیرا کا آپریشن بھی جا رہا ہے، اور ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ سہیل افریدی انتظامی طور پر ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے، ان کی جو کے پی پر گرفت ہے وہ کمزور ہے، گنڈا پور کی گرفت نسبتاً مضبوط تھی، سہیل افریدی کی گرفت نسبتاً کمزور ہے، ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی تعاون نہیں کر رہی ہے۔ ہم نے تیرا والے معاملے میں بھی دیکھا کہ انتظامیہ اور مشران کا معاہدہ تھا، اور سہیل افریدی کہتے رہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پولیس کا یا اس طرح سہیل افریدی کی ریٹ نہیں ہے، وہ نسبتاً ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ سیاسی طور پر تو مضبوط وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل پرسپشن تو زیادہ بہتر ہے، اور سیاسی طور پہ ان کی جو ایک پوسچرنگ ہے وہ گنڈا پور سے شاید بہتر ہے۔ لیکن اگر بطور وزیر اعلیٰ انتظامی کارکردگی دیکھی جائے، یا انتظامی ریٹ دیکھی جائے، یا حکومت پر کنٹرول دیکھا جائے، تو وہ سہیل افریدی کا کمزور ہے گنڈا پور کے مقابلے میں۔ ویسے تو شیر افضل مروت نے بھی سہیل افریدی پر حملہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے وہ کے پی میں کرپشن کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کریں گے کہ سہیل افریدی کے دور میں کس طرح لوٹ مار جاری ہے۔ شیر افضل مروت نے پہلے سہیل افریدی کے بھائی کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ وہ بھی حکومتی اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں، انتظامیہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں، حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ گنڈا پور کے بھائی بھی کرتے تھے، گنڈا پور کا بھی بڑا بھائی جو ہے وہ صوبے کے سارے معاملات ساتھ دیکھتا تھا، سہیل افریدی کا بھائی بھی دیکھتا ہے۔ یہ کلچر ہے پی ٹی آئی میں پولیٹیکل کلچر ہے، میں کہوں پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی ایسا وہ اچھا ماڈل آف گورنمنٹ نہیں دے رہے جس کو ہم کہا جائے کہ وہ بڑا ہی کامیاب ماڈل آف گورنمنٹ ہے، اس میں ہے۔ باقی مائننگ کے حوالے سے شیر افضل مروت نے ایک لمبی چارج شیٹ دی ہے جو سہیل افریدی کے دور میں کرپشن ہو رہی ہے۔ اب شیر افضل مروت بھی گنڈا پور کے بہت قریب ہیں، بلکہ سہیل افریدی کے اکاؤنٹ سے شیر افضل مروت کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ تو گنڈا پور کی چمیاں لیتے تھے، اور سہیل افریدی کی آپ کو جو ہے وہ کرپشن نظر آ رہی ہے۔ تو بھائی وہ اس طرح تو آپ خالد خان سپاری کا بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اور گنڈا پور کے جو حامی اکاؤنٹس ہیں وہ اس وقت سہیل افریدی پر حملہ کر رہے ہیں۔ گنڈا پور بشک پالیٹکس سے آؤٹ ہے، لیکن انہوں نے ان کے جو گروپ ہے اس نے سرٹنلی سہیل افریدی پر اس سے پہ حملہ کیا ہوا ہے، اور وہ ان کو ایک امبیرس پوزیشن میں لا رہے ہیں۔ اب دوسری صورتحال ذرا ایمان مزاری اور ہادی کے کیس کی لے لیں۔ پولیس انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ شیری مزاری نے کہا ہے کہ میرے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ عدالت کے وارنٹ گرفتاری نکالنے کے باوجود اسلام آباد پولیس ایمان مزاری اور ان کے خاوند کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگر وہ اسلام آباد ہیں تو پھر بھی بڑی ان کی کامیابی ہے کہ وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے،
اور اگر وہ اسلام آباد سے نکل گئے ہیں کہ بلوچستان تو بھی ان کی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی پولیس ایمان مظاہری اور ان کے خاوند کو گرفتار نہیں کر سکی۔ جو سیشن جج ہیں افضل مجوکا، وہ بار بار آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کریں، لیکن وہ لب نہیں رہے۔ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس لیے ہیں کہ ان کے چلے جانے سے، مفرور ہونے سے شاید ٹرائل رک جائے، ان کا یہ خیال ہے، اور ٹرائل رک جائے تو ان کو سزا نہ ہو، اور وہ سزا سے بچنے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں، یا دوسری صورتحال ہے کہ وہ ایک لمبی مفروری کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں دیکھوں جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی مفرور یا اشتہاری ہیں، انہوں نے کوئی اپنے ساتھ نیکی نہیں کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ان کی سزائیں کنکلوڈ ہو گئی ہیں، ان کا رائٹ آف اپیل ختم ہو گیا ہے۔ ایون میں عمر ایوب صاحب کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان کا بھی رائٹ آف اپیل تو ختم ہو گیا، صاحبزادہ حامد رضا کا رائٹ آف اپیل ختم ہو گیا، صنم جاوید مغفور رہی ان کا رائٹ آف اپیل ختم ہو گیا، اور سزا کنکلوڈ ہو گئی، اور آپ اپنی سزا کو چیلنج ہی نہیں کر سکے۔ اسی طرح میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ایمان مظاہری مفرور یا اشتہاری ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ آگے چل کے ایک مفرور اور اشتہاری کی زندگی کیسے گزاریں گی۔ وہ ایک ہیومن رائٹس اگر ایکٹیوسٹ ہیں، اپنا کام جاری بھی رکھنا چاہتی ہیں، میرے خیال میں تو ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ عدالت میں پیش ہونے میں ہی ان کی بہتری ہے، عدالت سے راہ فرار میں ان کی مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن بہرحال اب ہم گنڈا پور اور سہیل افریدی کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ لڑائی ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی گنڈا پور نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے کہنے پہ سہیل افریدی پہ حملہ کیا ہے، یہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے گنڈا پور کو اتنا زیادہ نکرے لگا دیا ہے، اتنا زیادہ کارنر کر دیا ہے کہ ان کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اگر پی ٹی آئی کے لیے وزارت اعلیٰ چھوڑ بھی دی ہے تو آج گنڈا پور کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ گناہ بے لذت تھا، پی ٹی آئی نے اس کی کوئی قدر تو نہیں ڈالی کہ گنڈا پور نے عمران خان کے حکم کی اتنی پیروی کی ہے، جی حضوری کی ہے، تو ہم گنڈا پور کو ساتھ ساتھ رکھیں، امپورٹنٹ رکھیں۔ گنڈا پور کو تو انہوں نے سائیڈ لائن گھر بٹھا دیا ہے، تو گنڈا پور نے اب آگے پالیٹکس تو کرنی ہے نا، اور گنڈا پور کے گروپ نے بھی آگے پالیٹکس کرنی ہے۔ میرا خیال میں پالیٹکس کے پہلے مرحلے میں انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے سہیل افریدی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ سہیل افریدی کا جو یہ گڈ بوائے والا پوسچر بن رہا ہے اس کو ایکسپوز کیا جا سکے، ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا جا سکے۔ لیکن اب شیر افضل مروت کہہ رہی ہیں کہ جی کے پی میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، سہیل افریدی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور یہ چاہتا ہے کہ سہیل افریدی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو منیمم انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا جائے، تاکہ سہیل افریدی کو مشکل میں ڈالا جا سکے۔ میرے خیال میں یہ ایک دلچسپ لڑائی ہے، گنڈا پور سہیل افریدی لڑائی۔ یہ آگے چل کے کیا شکل لیتی ہے، اس میں کیا گنڈا پور اپنے ایم پی ایس کو گروپ بناتے ہیں، آگے چل کے یہ پی ٹی آئی کو کے پی میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ گنڈا پور کے ساتھ کتنے ایم پی اے کھڑے ہوں گے، اور آگے چل کے صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے۔